अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। आयत 190 से आज हमने आगाज करना है दरस का, और ये खात्मा आयात जो है ना उसकी तरफ चल रहा है मामला। यानी ये जो सूरत है उसके खात्मे पे यहाँ से इब्तिदा होती है। यहाँ पर जो इसकी एंडिंग है वो सूरत बकरा से बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि इसके भी एंड में दुआ है जिस तरह की सूरत बकरा के एंड में दुआ थी। और इसमें जब ये खात्मे की तरफ चल रही है, दुआ की तरफ चल रही है, तो इसमें एक बड़ी आलमगीर हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जहां तक खुदा की कुदरत और हिकमत की निशानियों का ताल्लुक है, वो तो आसमान के गोशे गोशे में है, हर जगह मौजूद हैं। इंसान अगर इस बसारत को बसीरत में कन्वर्ट करके ये निशानियों को देखना और महसूस करना शुरू करे तो वो बहुत कुछ समझ सकता है। लेकिन इंसान जब ये नहीं करता तो फिर मामलात जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि फिर वो यही कहते हैं कि भाई आसमान से कोई ऐसी चीज आए जो हम कुर्बानी दें तो उसको खा जाए तो हम समझेंगे कि ये बात ठीक है, या आसमान और जमीन में कुछ ऐसे अजायबात नजर आए जिसको कि हम हिस्सी तौर पे एक्सपीरियंस कर सकें तो फिर हम माने। ये इस किस्म की डिमांड जो है ये बसीरत से खाली लोगों के दिल में होती है। लेकिन फरमाया जो दिल बेदार होते हैं उनका मामला फर्क होता है। तो ये बात यहाँ पर बयान करते हैं और खात्मा इस सूरत की तरफ चलते हैं और अहले अकल और अरबाब बसीरत को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अकल के अंधे हैं इसलिए पैगंबर पर ईमान के लिए निशानी मांगते हैं। वरना हकीकत यह है कि जमीन और आसमान के बनाने में और दिन और रात के बारी बारी आने में उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो बसीरत वाले हैं। तो फरमाया उनके लिए जो खड़े और बैठे और पहलुओं पर लेटे हुए हर हाल में खुदा को याद करते हैं और जमीन और आसमान की खिलकत में गौर करते रहते हैं। यानी इससे पता ये चलता है कि कुरान के नजदीक अहले अकल और अरबाब बसीरत वही हैं जो कारखाना हस्ती पर गौर करके खुदा और आखिरत के जिक्र तक रहनुमाई हासिल करें। ये वो करते हैं जो अहले अकल और अरबाब बसीरत लोग होते हैं। और कुरान पाक कहता है कि वही लोग हैं जो कि अहले अकल और अहले अरबाब बसीरत होते हैं, जो गौर कर सकने की सलाहियत रखते हैं और इस गौर कर सकने की सलाहियत की बिना पर वो खुदा तक पहुंचते हैं। और ये भी बात मालूम होती है कि अल्लाह का जिक्र हर हाल में मतलूब है, हर हाल। तो फरमाया कि इसलिए कि आखिरत का यकीन इसी फिक्र से हासिल होता है ना, और ये ना हो तो महज जुबान का एक शुगल बन के रह जाता है जिक्र, जो ये दरूद सलाम भेजना और बड़ी बड़ी महफिलें बर्पा करना और उसमें बहुत कुछ कहना सुनना, और साथ इस चीज का एहसास होना ही ना कि खुदा हर वक्त हर चीज में हमारे साथ शामिल है। तो फिर ये आपको खुद आखिरत के तसव्वुर से दूर करता है। लेकिन जो तसव्वुर अल्लाह ताला हमें इस आयत में समझा रहे हैं अपने साथ कनेक्टेड होने का और अहले अकल और अहले बसीरत होने का, वो वही है कि जिसमें आप खुदा से जुड़े होते हैं और इस खुदा से जुड़े होने की वजह से फिर आप आखिरत की तरफ लपक रहे होते हैं, आखिरत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, आखिरत को समेटने की फिक्र में लगे होते हैं। तो ये इसी सूरत में हो सकता है जब आप अपनी अकल की रहनुमाई, बसीरत और बसारत की रहनुमाई जो है वो खुदा को समझने जानने में लगाएं। फिर फरमाया कि उनके लिए जो खड़े बैठे और पहलुओं पर लेटे हर हाल में खुदा को याद करते और जमीन और आसमान की खिलकत पर गौर करते रहते हैं।
ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے پروردگار، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، مقصد ہے تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے۔ یعنی جب ہم اللہ کے بارے میں غور کرتے ہیں، اس کارخانہ قدرت کو دیکھتے ہیں، ان سارے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک بھی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جو بغیر مقصد کے ہو، اور کہا سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پروردگار، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ اس میں قرآن نے کمال بلاغت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ جو سچے ارباب بصیرت خدا کو یاد رکھتے اور زمین اور آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں، ان کا یہ ذکر اور فکر کسی طرح انہیں صحیح نتائج تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ اگر غور کرنے کی عادت ڈال لیں، آپ اگر غور کے بعد جو نتائج نکالتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی عادت ڈال لیں، تو پھر یقین کیجئے کہ ہم یقیناً وہاں پہنچتے ہیں جہاں خدا ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں گویا اس میں یہ ذکر اور فکر خود بخود ان کو اس نتیجے تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ عظیم کارخانہ بے غایت اور مقصد نہیں ہے۔ اس پورے اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہ نتیجہ ہر کوئی نکال لیتا ہے کہ یہ بغیر مقصد نہیں۔ جب بے غایت اور بے مقصد نہیں ہو سکتا، لازم ہے کہ یہ محض اتنے ہی پہ نہ تمام ہو جائے جتنا یہ ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں گناہ گار اور نیکوکار دونوں اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پائیں، اور اس دنیا کی خلقت میں جو عظیم حکمت پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہوگی۔ یہ جو فلسفہ کائنات ہے نا، پورا اس میں بیان ہو گیا ہے کہ آسمان اور زمین کی خلقت اور رات اور دن کی آمد و شد میں جو نشانیاں ہیں، ان کی طرف یہاں پر صرف ایک مختصر سا اشارہ کیا ہے۔ ان کی تفصیل پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن نے پوری وضاحت کے ساتھ گناہ گو پہلوؤں سے آفاق کی ان نشانیوں کو نمایاں کیا ہے جو شہادت دیتی ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے صرف ایک عظیم طاقت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ عظیم حکمت بھی ہے۔ صرف بے پناہ قدرت ہی نہیں، بے پایاں رافت اور رحمت بھی ہے۔ صرف بے اندازہ کثرت ہی نہیں بلکہ اس کثرت کے اندر نہایت حیرت انگیز توافق و توازن بھی ہے۔ یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس دنیا کا پیدا ہونا نہ تو کوئی اتفاقی سانحہ ہے اور نہ کھلنڈرے کا کھیل، بلکہ یہ قدیر اور حکیم، عزیز و غفور اور سمیع و علیم کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ یہ خیر اور شر اور نیک اور بد کے درمیان امتیاز کے بغیر یوں ہی چلتی رہے یا یوں ہی تمام ہو جائے۔ یہ آپ کہیں سے دھمکی ہے اور اسی طرح چلتی رہے، یا یہ کہ نعوذ باللہ اس کا خالق کوئی کھلنڈرے مزاج کا ہے جو کسی کو گداگر، کسی کو توانگر، کسی کو ظالم، کسی کو مظلوم بنا کر اس کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں اس قدرت اور اس کی حکمت کے بالکل منافی ہیں جن کی شہادت اس کائنات کے گوشے گوشے سے مل رہی ہے۔ ایسی علیم و حکیم ہستی کے شیان شان علم و حکمت کی یہ بات بالکل منافی ہے کہ وہ کوئی کام بے حکمت کرے۔ اس طرح اس کائنات کی قدرت اور حکمت پر غور کرنے والا شخص نہ صرف خدا تک بلکہ اقرار آخرت تک خود پہنچ جاتا ہے، اور جس کا ذہن اس حقیقت تک پہنچ جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ جزا اور سزا کے تصور سے اس کا دل کانپ اٹھے گا، اور اس کے اندر شدید داعیہ اس بات کا پیدا ہوگا کہ وہ اس عذاب اور اس کی رسوائی سے پناہ مانگے جو ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو اس دنیا کو بس ایک کھلنڈرے کا کھیل سمجھ رہے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی گمراہی میں گزار دی۔ اس کے آگے فرمایا، پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ لوگوں اپنے پروردگار کو مانو، تو ہم نے مان لیا۔ پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، لوگوں اپنے پروردگار کو مانو، تو ہم نے مان لیا۔ یہ وہ صاحب ایمان جنہوں نے مان لیا بغیر تردد کے اس کو یہ ہمارے ان کے باطن کی شہادت تھی، عقل اور علم کا تقاضا تھا، تو انہوں نے بغیر تردد کے اس کو مان لیا۔ تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں، اب تو ہمارے گناہ کو بخش دے، اے مالک، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دے۔ پروردگار، اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے تو نے کیے ہیں وہ ہمارے لیے پورے کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف
کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں یہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ قیامت کے دن رسوائی انہی لوگوں کی ہوگی جنہوں نے جھوٹی شفاعتوں پر تکیہ کیا ہے، کہ وہ اپنے ایمان پر فخر نہیں کر رہے تھے۔ فخر کا اظہار کرنے کی بجائے یہ ارباب بصیرت نہایت عاجزی اور فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دیتے تھے۔ انہوں نے ڈالا ہوا تھا اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے، اور یہ دعا کر رہے تھے کہ جس طرح اس نے قبول حق کی انہیں توفیق دی ہے، اسی طرح وہ ان کی کوتاہیوں سے بھی درگزر فرمائے اور ان کی راہ کی مشکلات کو آسان کر دے۔ یا اللہ کہ تو ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما، اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دے، اپنے رسولوں کی زبان سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں ان کو ہمارے لیے پورا کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان داخل ہو گیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا سو ان کے پروردگار نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی، یعنی جب آپ نے دل سے دعا کی تو پھر اللہ نے آگے سے اس کا مول ڈالا۔ اور کیسے قبول فرمائی؟ ادھر دعا نکلی زبان سے اور ادھر اس کا جواب آ گیا، اور پروردگار نے اسے قبول فرمائی اور کہا کہ مرد ہو یا عورت، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہیں کروں گا۔ یہ تمام اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہے جو خدا کی راہ میں ہجرت اور جہاد جیسے مراحل سے گزرے اور اسلام پہ ظلم و تشدد کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں لرزہ خیز مظالم کا ہدف بنے رہے، مرد ہو یا عورت۔ ان الفاظ سے اس جملے میں خاص طور پر اس لیے یعنی یہ مرد اور عورت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کا امپورٹنس بڑھ گئی ہے کہ اس زمانے میں خواتین پر جو ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے وہ ایسے سخت تھے کہ ان کو سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں امام امین حسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں فرمایا ہے کہ اس ٹکڑے نے کلام کو بالکل مطابق حال کر دیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم میں سے عورت ہو یا مرد، میں اس کا کوئی عمل جو ہے وہ ضائع نہیں کروں گا، اس کو اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے بالکل مطابق کر دیا۔ اور کون اندازہ کر سکتا ہے کہ ان دو لفظوں نے ان مظلوم خواتین کی کتنی ڈھارس بندھائی ہوگی جو محض اسلام کی خاطر طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم سب آپس میں ایک ہی ہو، یعنی مرد اور عورت دونوں کا عمل اللہ کے نزدیک کیونکہ ایک ہی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے اگر غور کیجئے تو قرآن نے ان تمام جاہلی نظریات کی تردید کر دی جو عورت کو ایک فروتر مخلوق یعنی کمتر مخلوق اور مرد کو اس کے مقابلے میں برتر قرار دیتے تھے۔ یہ اس بات سے ختم ہو جاتی ہے جو قرآن پاک بتا رہا ہے کہ تم سب آپس میں ایک ہی ہو، لہٰذا جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، میری راہ میں ستائے گئے ہیں اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ہیں، ان کے گناہ میں ان سے دور کر دوں گا اور ایسے باغوں میں ان کو داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے، اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں اصل میں لفظ جو ہے ثوابا من عند اللہ ہی کا آیا ہے، اس کے معنی اس ثمرے اور نتیجے کے ہیں جو کسی عمل کے رد عمل میں اس عمل کے کروانے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ بندوں کے حقیر اعمال پر اللہ تعالیٰ جواب دہی اور لازوال انعامات عطا فرمائے گا۔ ان کو ثواب کے لفظ سے تعبیر کر کے رب کریم نے بندوں کے اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دی ہے، ورنہ ذرے اور پہاڑ میں کیا نسبت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے عمل کا بدلہ دیا، لیکن ہے اللہ کے پاس سے یہ بدلہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے خزانے، اللہ جب دے گا تو وہ پھر اپنے حساب سے دے گا۔ ہم جو مرضی کر لیتے ہیں، جو عمل بھی ہم کرتے ہیں، ہم جتنا بڑا مرضی کر لے، انسان ہونے کے حیثیت سے ہمارا عمل جو ہے وہ ایک خاص حد تک ہی ہوتا ہے، لیکن جب اللہ اس کا اجر دینے لگتا ہے تو وہ رب ہے، وہ خدا ہے، وہ پھر جس طرح سے اس کا اجر دیتا ہے، جو اس کا مول ڈالتا ہے اس کو ہم فیدم نہیں کر سکتے۔ وہ لاتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اس کے پاس کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ تو
تو جو بھی تم یہاں سے کرو گے اس کی جزا اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس ملک کے شہروں میں منکروں کی یہ چلت پھر تمہیں کسی مغالطے میں نہ ڈالے۔ فرمایا کہ ان کی چلت پھرت تمہیں مغالطے میں نہ ڈالے اے پیغمبر، یہ تھوڑا سا لطف ہے، یعنی اس کو متاع قلیل کے الفاظ سے کہا گیا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسی پہ ساری توجہ رہنی چاہیے کہ یہ ذرا سا بڑا تھوڑا وقت ہے جس میں ان کو یہ موقع مل رہا ہے۔ کیوں اللہ رسی دراز کرتا ہے؟ کیوں اتمام حجت ہو رہا تھا؟ کیوں رسول درمیان میں موجود تھا، ان پہ عذاب آنے والا تھا۔ اور اللہ کی حکمت، اللہ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب رسول درمیان میں ہے اور ان کے اوپر دنیا میں عذاب آنا ہے تو اللہ آخری حد تک مہلت دیتے ہیں، آخری حد تک جانے دیتے ہیں۔ تو وہ آخری حد تک جانے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو چھٹی ملی ہوئی ہے، ہم تو بہت ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں تو اسی لیے ہم پہ کرم ہے۔ یہ بھی ہمارا آپ دیکھیں ایوری ڈے لائف میں دنیا میں آپ کو لوگوں کا رویہ نظر آتا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم ٹھیک ہیں لہٰذا ہم کامیاب ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ کامیابی اور ناکامی دنیا کی، جس کو ہم کامیابی اور ناکامی کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ ناکامی اور کامیابی ہے ہی نہیں، اللہ تو یہاں پہ آزمائش کے لیے یہ معاملات کر رہا ہے۔ تو یہی یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ جو اس وقت چل پھر رہے ہیں نا، تمہیں اس کی وجہ سے کوئی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تھوڑا سا لطف ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے پہلی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اچھے اہل کتاب کی تحسین کی ہے اور فرمایا اور ان وفادار بندوں سے اہل کتاب بھی خالی نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے ان کی طرف نازل کی گئی تھی۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، وہ بہت جلد انہیں مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ پھر اس کے بعد یہ ان کے لیے بتا دیا جو اہل نصارہ میں سے جو نیک اور نیکوکار لوگ تھے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایمان والوں کو آخر میں مخاطب کر کے کہا ہے، ایمان والوں آخری فتح تمہاری ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرو، اپنے حریفوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، مقابلے کے لیے تیار رہو، تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب رہو۔ یعنی 4 چیزیں شریعت کے حقوق ادا کرنے کے لیے بنیادی ہدایت جو یہاں پہ دی گئی ہے، اس میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہیں، جس میں پہلی چیز کیا ہے؟ صبر۔ یعنی جب آپ نے کام کرنا ہے تو جو کام ہے اس پہ ٹکے رہنے کے لیے مزاحمتوں کے باوجود اپنے قدم کو جمانا، اپنے اندر سے اگر کوئی شیطانی وسوسہ ہے اس کو کنٹرول کرنا، باہر سے کوئی حملہ ہو رہا ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے حق کو بھی ادا کرنے میں غفلت نہ کرنا، یعنی کوشش کرتے رہنا۔ تو یہ ایک وہ کیفیت ہے جو کہ ایک ریکوائرڈ مومن کی صبر کی کیفیت ہے، جو اللہ نے کہا کہ آخری فتح چاہتے ہو نا تو پہلا کام تو تم نے یہ کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہی ہے کہ اپنے حریف کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، یعنی جو تمہیں تنگ کر رہا ہے، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، جو تمہارے دین کے خلاف کھڑا ہو گیا، جو تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، تو اس کے سامنے ثابت قدمی سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس چیز کی تاکید اس موقع پر خاص طور پر اس لیے جیسے کی گئی کہ اس مرحلے میں مسلمان اور ان کے دشمنوں کے درمیان عملاً مسلح کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ اس کشمکش میں آخری کامیابی اس گروہ کے لیے مقدر تھی جو اپنے حریف پر استقلال اور پامردی کے میدان میں بازی لے جا سکے۔
تو اس لیے یہاں پر یہ بات کی کہ اپنے حریف کے مقابل میں ثابت قدمی رہو، کیونکہ میدان جنگ میں فتح اور شکست کا اصلی انحصار تعداد اور اسلحے پہ نہیں ہوتا، بلکہ اخلاقی کردار پر ہوتا ہے جو کہ بندوق اٹھانے والے کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ اخلاق کی جو کردار ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ استقامت سے، ثابت قدمی سے، اور پیچھے صبر سے، ان چیزوں سے آتا ہے۔ اور تیسری چیز کہی تھی کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ تیاری رکھو۔ اور آخری بات جو کہی گئی وہ تقویٰ کہی گئی، کہ یہ تقویٰ ضروری ہے انسان کو، کہ خدا کی مقرر کردہ تمام حدود و قیود کا پوری طرح سے خیال رکھنا ہے، اور یہ اصل میں دین کا خلاصہ اور مقصود ہے۔ تو کہا کہ یہ چیزیں اختیار کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں فلاح پاؤ۔ آخری کامیابی کی جو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسی کے ساتھ تھی، اور آج کے زمانے میں بھی اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم چاہتے ہیں تو یہی 4 چیزیں ہیں جن کو ہم اگر اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کامیاب اور سرخرو ہو جائیں گے۔